बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं और आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इसके अलावा डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट सेंटर IUB, कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम जेंडर स्टडीज़ दी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। आज हम आपसे रिसर्च के हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो डिपार्टमेंट करवाने जा रहा है पॉलिटिकल साइंस, इस हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक मैडम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। वेलकम। मैडम, तालीम के हवाले से हम बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? देखिए, मेरा ताल्लुक़ है मुल्तान से, तो मेरा तालीमी सफ़र तो ज़ाहिर है मुल्तान से शुरू हुआ। और अगर मतलब एक फ़िक्रा हम अक्सर सुनते भी हैं और बोलते भी हैं कि मुझे बचपन से शौक़ था, तो शायद मैं कहती हूँ कि वो मेरे पे इसलिए फ़िट आता है कि मैं एक ऐसी फ़ैमिली में पैदा हुई थी जहाँ लड़कियों की तालीम का कोई रिवाज नहीं था। ठीक। लड़के हायर एजुकेशन के लिए जाते थे, लेकिन लड़कियों को नॉर्मली मिडल या मैट्रिक तक पढ़ाया जाता था। लेकिन मैं अपने मेरे बड़े भाई थे जिनको मैं देखती थी कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हुए जब, तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर होती थी। और मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन 5 या 6 साल की थी, तो जब भाई उस वक्त बड़े थे और यूनिवर्सिटी में थे, तो मैं उनसे पूछती थी कि यूनिवर्सिटी कैसी होती है। और एक दफ़ा वो मुझे ले गए, इस वक्त मुल्तान में जो एमर्सन कॉलेज, इस वक्त ये पंजाब यूनिवर्सिटी का वहाँ कैंपस था, तो मुझे साथ लेके गए और उन्होंने मुझे अपने टीचर से मिलवाया। और उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बड़ी हो के मैं भी लेक्चरर बनूंगी, लेकिन उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि यूनिवर्सिटी क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है। तो इस तरह से इब्तदाई तालीम मुल्तान से हासिल की। इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल मुल्तान से मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद कॉलेज चली गई, BA किया। कॉलेज एजुकेशन तक तो कोई ऐसा फैमिली प्रेशर नहीं आया। मेरी मदर भी मतलब इस पे विलिंग थी कि चलें जी ये ग्रेजुएशन कर ले। लेकिन जिस वक्त ग्रेजुएशन के बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाने का और फर्दर एजुकेशन के लिए मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तो उस वक्त फैमिली की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस थी, जो मेरी अपनी फैमिली की तरफ से तो नहीं थी, मेरे वालिद या मेरी वालदा की तरफ से नहीं थी, लेकिन जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली थी, अंकल और आंट्स और दूसरे लोग, क्योंकि उनका नुक्ता नज़र ये था कि हमारी फैमिली में तो कभी कोई लड़की को एजुकेशन में पढ़ने नहीं गई और कॉलेज की हद तक तो चले हमने इसको अलाउ कर दिया, तो आगे ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो एक ऐसी स्टेज थी जिस पे मेरे फादर भी ये समझते थे कि वो पूरी ख़ानदान की मुखालफत मोल लेके मुझे किस तरह से यूनिवर्सिटी भेज सकते हैं। लेकिन बहरहाल जब थोड़ा सा उन्होंने देखा कि ये बड़ी गमगीन और परेशान फिर रही है और खाना खाने से जवाब दे दिया और उदास है बहुत, तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा अगर मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजता हूँ तो मेरे भाई मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो मैंने उस वक्त उनसे कहा कि अब्बा जान आप शायद अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि बेटी जो है उसको नहीं मैंने आगे भेजना। उन्होंने कहा कि आज तुमने जो बात की है ना ये मेरे दिल को लग गई है और सारी ज़िंदगी तुम ये समझोगी कि शायद मेरे वालिद ने मुझे पैसे नहीं मेरे ऊपर ख़र्च किए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो मुझे खुद साथ यूनिवर्सिटी लेके गए, मेरा एडमिशन कराया और इस तरह से फिर मैं ख़ानदान की पहली लड़की थी जो हायर एजुकेशन में गई। तालीम मुकम्मल करते ही जैसे ही मास्टर कंप्लीट किया, मैं टॉपर थी अपने डिपार्टमेंट में, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और ख्वाहिश थी कि आगे ये सिलसिला जारी रहे, तो यहाँ अप्लाई किया। पहली अपॉर्चुनिटी यही मिल गई और चूँकि शहर से करीब था, हमारे घर से करीब था, तो घर वाले भी विलिंग हो गए और इस तरह से मैं टीचिंग में आ गई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को कब ज्वाइन किया? 1989 में। आपका तो काफ़ी साल हो गए जी। आपका PhD का थीसिस किस हवाले से है? PhD फिर मैंने उसके बाद की, जब हमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तो उसके बाद ज़ाहिर है शादी हो गई और फिर कुछ अर्सा घरदारी भी 7 साल चलती रही और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मैंने अपने इसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करना है तो उसकी ये डिमांड है कि मैं फ़र्दर स्टडीज़ के लिए जाऊँ। तो फिर मैंने जो PhD है पॉलिटिकल साइंस में PhD का आगाज़ किया। जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तो बहुत ज़्यादा जो मेरा इंटरेस्ट भी था और जो मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी था वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स था। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्पेशली जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट था और मैं ये समझती थी कि पाकिस्तान या हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं
کیا وجہ ہے کہ ہم پولیٹیکلی ڈیولپ نہیں ہیں. اسی لیے جو میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اور ایتھنک کانفلکٹ کے اوپر ہے. آپ کے کتنے آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں؟ میرے اب تک 25 آرٹیکلس پبلش ہو چکے ہیں. اور وہ کن کن ٹاپکس پر ہیں؟ ظاہر ہے ڈائیورس ہے, مختلف ایریاز پہ ہے, ایتھنک کانفلکٹ پہ ہے, فارن پالیسی پہ ہے, اور کچھ عرصے سے میرا جو انٹرسٹ ہے, جب سے میں پوسٹ ڈاک میں نے کی تو اس دوران میں پوسٹ ڈاک کے دوران ہی جو میرا انٹرسٹ تھا وہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی طرف چلا گیا, اور جو ایریا مجھے زیادہ اپیل کیا وہ ویمن پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے حوالے سے تھا. تو اس لیے میرے اس کے بعد کی جتنے بھی ریسرچ ہے وہ جینڈر اینڈ پالیٹکس کے اوپر ہے. آپ کے ڈپارٹمنٹ پولیٹیکل سائنس میں جو انٹرنیشنل کانفرنس ہونے جا رہی ہے, یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے, انٹرنیشنل کانفرنسز یا سیمینارز جو ہوتے ہیں اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اپنی فیلڈ کے جو کرنٹ ٹرینڈز ہوتے ہیں یا جو کنٹمپرری ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر, اس کو اور ان سارے ریسرچرز کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارا یہاں کے جو اکیڈیمیا ہے یا ہماری فیکلٹی ہے, وہ آج کل پولیٹیکل سائنس میں, انٹرنیشنل افیئرس میں, اینڈ پرٹیکولرلی ان دا فیلڈ آف فیڈرلزم میں جو نیو ٹرینڈس آ رہے ہیں یا جو بھی ریسرچ کی جا رہی ہے وہ اسکالرز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنی فائنڈنگس, اور نئی اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں, وہ اپنی ریکمنڈیشنز بنائی جاتی ہیں جو فردر پالیسی میکرز کے لیے بھی ہیلپ فل ہوتی ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیلپ فل ہوتی ہیں, اور ریسرچرز کے لیے بھی ہیلپ فل ہوتی ہیں. تو یہ ایک طرح سے اٹس اے پارٹ آف ایکیڈیمک لائف. انٹرنیشنل کانفرنس میں ایکسپرٹس کہاں کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ چونکہ کانفرنس انٹرنیشنل تھی تو ہم نے مختلف یونیورسٹیز جو کہ نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی, اور وہاں پر ہم نے اس کو شیئر کیا تھا. پاکستان کی آلموسٹ تقریباً تمام یونیورسٹیز سے لوگ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس یو کے سے اسکالرز پارٹیسپیٹ کریں گے, جرمنی سے ہیں, بیلجیم سے ہیں, یو ایس اے سے ہیں, ملائیشیا, چائنا اینڈ تھائی لینڈ. اچھا میڈم, انٹرنیشنل کانفرنس کس موضوع پر ہوگی؟ اس کا جو ٹائٹل ہے یہ ہے فیڈرلزم, اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. ایکچولی ہم نے لاسٹ ایئر ایک کانفرنس کی تھی دسمبر 2019 میں, اور نیشنل کانفرنس تھی. اس کا ٹاپک تھا میکنگ آف نیو پروونسز. جس وقت وہ کانفرنس ہماری اینڈ ہوئی اور ہماری وائس چانسلر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمیں آئیڈیا دیا کہ آپ کیوں نہیں نیکسٹ کانفرنس جو ہے وہ فیڈرلزم پہ کرتے, کیونکہ یہ سیکوینس ہوگا میکنگ آف نیو پروونسز کا, کیونکہ سینٹر پروونس ریلیشن اینڈ اور جو فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں کسی بھی فیڈریشن کے اندر, تو ہم جب اس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فیڈریشن کی بات کرنی چاہیے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے یہ ایسے تمام ممالک جہاں ڈائیورسٹی زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے موسٹ سوٹیبل فارم آف گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے, اور پاکستان بھی چونکہ ایک ڈائیورس کنٹری ہے تو اس لیے یہ آلموسٹ دنیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ بھی ہوتی ہے اور کام بھی ہوتا ہے. اور ابھی جو 21 سینچری میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو فیڈریشنز ہیں ان کو کچھ کنٹمپرری ایشوز کا سامنا تھا, کچھ نئے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارا جو ہمارے فیکلٹی ممبرس تھے, ہم نے جب بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کیا تو ہم نے سوچا کہ فیڈریشن کا تعلق چونکہ عوام کے ساتھ ہے, ریاست کے ساتھ ہے, تو اس لیے اس کو ٹائٹل دیا گیا فیڈرلزم, اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. یہ اس کا مین تھیم ہے, اور اس کے بعد اس کے ڈفرینٹ ٹریکس یا سب تھیمز ہیں اور وہ ڈفرینٹ ایریاز کو کور کرتے ہیں. لائک ہمارا ایک تھیم ہے کہ ویمن ان فیڈریشن, جو پرٹیکولرلی فیمیل پارٹیسپیشن کو کور کرے گا. گڈ گورننس اینڈ فیڈرلزم, پالیسی میکنگ اینڈ فیڈریشن, اینڈ اسپیشلی ابھی آج کل چونکہ آپ دیکھتے ہیں کووڈ کا پیریڈ چل رہا ہے, اور کووڈ کے دوران دیکھا یہ گیا ہے کہ فیڈریشنز کے اوپر بڑا سٹریس آیا ہے, اور بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سینٹر پروونس ریلیشنز جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا اسٹرینڈ رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے. تو وہ بھی ہمارا ایک ٹریک ہے کہ امپیکٹ آف پینڈیمک یا کووڈ ہے یا اس طرح سے کچھ اور بھی اگر آفات آتی ہیں آن اے فیڈریشن, تو ڈفرینٹ ٹریکس. اور اسپیشلی ہم نے سی پیک کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان, چائنا اور دنیا کے جو اور ممالک ہیں وہاں پر خاصی اس کے بارے میں اس کی سگنیفیکنس بھی ہے اور اس کے اوپر کنسرنس بھی ہیں, تو ہم نے سی پیک اور فیڈریشن کے حوالے سے بھی ایک ٹریک رکھا ہے. تو یہ ایکچولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے کائنڈ آف ملٹی ڈسپلنری کانفرنس. ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس پہلے کتنا کانفرنس کروا چکا ہے؟
ہم نے اس سے پہلے 2005 2006 2019 اور اب یہ 2021 یہ کانفرنس ایکچولی دسمبر 2020 میں شیڈیول تھی، لیکن کووڈ کی وجہ سے ہم ویٹ کرتے رہے سچویشن کو بہتر ہونے کا، اور اس لیے تھوڑا سا یہ 2 مہینے جو ہے لیٹ ہو گئے۔ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی لیڈرشپ میں ریسرچ کلچر کس طرح پروموٹ ہو رہا ہے؟ بہت پروموٹ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب جو ہیں ہمارے وائس چانسلر، بہت ڈائنامک ہے، ان کے ساتھ کام کیا ہے ابھی اور دیکھا ہے کہ بہت انکریج کرتے ہیں ریسرچ اور ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کو، پروموٹ کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ خود اس کی سگنیفیکنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، بلکہ آپ کو وہ ایک پورا موقع دیتے ہیں کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی ریسرچ ایکٹیویٹیز کو آگے لے کے جائے نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر، اور اس کے لیے وہ راستے بھی بناتے ہیں اور آپ کو جتنی فل سپورٹ ہوتی ہے وہ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے انہیں بہت پازیٹیو پایا۔ میڈم، ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں کتنا فیکلٹی ممبر ہیں اور ایم فل کتنے ہیں اور پی ایچ ڈی کتنے ہیں؟ ہمارے ہاں اس وقت کرنٹلی ہم لوگ 16 فیکلٹی ممبرس ہیں، جس میں سے 10 ہمارے ہم 2 پروفیسرز ہیں، اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں اینڈ لیکچرر ایسوسیٹ جو نیولی ریکروٹڈ ہیں، اور آلموسٹ ہمارے جو 8 فیکلٹی ممبرز ہیں وہ پی ایچ ڈی ہیں اور جو باقی 8 ہیں وہ ایم فل ہیں۔ آپ کی زیر نگرانی میں کتنا طلباء ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ کافی لوگ ہیں، کافی سارے ایم فل پروڈیوس ہو چکے ہیں اس وقت، کچھ انڈر سپرویژن بھی ہیں، 3 لوگ میرے ساتھ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اور 5 اس وقت آلموسٹ کمپلیٹ کرنے والے ہیں۔ اگر ادب کے حوالے سے بات کریں تو ادب سے کس حد تک آپ کو لگاؤ ہے؟ اردو ادب سے بہت لگاؤ تھا اچھا، ایک ٹائم، مطلب یونیورسٹی، کالج، ینگ لائف میں، اور اس کے بعد بھی میں نے پوئٹری اور پروز بہت پڑھی ہے۔ ہاں، اب پچھلے کچھ سالوں سے میں محسوس کرتی ہوں کہ کچھ ایڈمنسٹریشن کی اور یونیورسٹی کی جو رسپانسبلٹی نا وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا، مطلب ہمیں شام ہو جاتی ہے ڈپارٹمنٹ سے گھر آتے ہوئے، تو میرا خیال ہے کچھ پچھلے 3-4 سال سے شاید میں نے کچھ نہیں پڑھا ہوگا، لیکن اس سے پہلے میرا جو بنیادی میرا ایک لگ تھا، ایک ٹرینڈ تھا لٹریچر کی طرف، وہ بہت زیادہ رہا، اور خاص طور پہ جو آپ کا کلاسک اردو لٹریچر ہے وہ میں نے سارا پڑھا۔ آپ کے فیوریٹ رائٹر؟ اچھا، اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیوریٹ رائٹر کوئی ایک نہیں ہوتا، بہت سارے ہوتے ہیں۔ آپ کو کسی رائٹر کی کوئی چیز پسند ہوتی ہے اور کسی کا کوئی دوسرا پوئٹری یا کوئی اور ناول پسند آتا ہے۔ میں نے جتنے رائٹرز کو پڑھا ہے اب تک، مثلاً اشفاق احمد کو میں نے پڑھا، ان کا ایک اپنا رنگ، ایک اپنا بڑا مسٹیسزم تھا، اس میں صوفیزم تھا، بہت اچھا لگا۔ بانو قدسیہ کا بہت اچھا لگا۔ اسی طرح سے ہسٹوریکل ناول پڑھے تو نسیم حجازی کو پڑھا، منٹو کو پڑھا۔ اس کے علاوہ جو کچھ خواتین کی بھی ایک پروز ہوتی ہے نا، خواتین ڈائجسٹ بھی پڑھا، سسپینس بھی پڑھا، جاسوسی بھی پڑھا۔ مطلب میں ان لوگوں میں سے ہوں جو لٹریچر کے نا کسی ایک ایسپیکٹ پہ نہیں رہتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی، ان کی کامیڈی، اور مجھے جس سٹائل سے وہ مزاح کرتے ہیں وہ بہت اچھا لگا اردو ادب میں۔ تو ہر ایک کا ایک اپنا رنگ ہے، ایک اپنا سٹائل ہے۔ قرۃ العین حیدر، کرشن چندر بیدی۔ تو میں مطلب لٹریچر کے معاملے میں سلیکٹیو نہیں ہوں، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی ادا، کوئی لکھنے کا ایک سٹائل جو کہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ ایز سچ لٹریچر کے اوپر تو نہیں لکھی ہے، 1-2 بکس ہیں جو کہ ہمارے انڈر کنسیڈریشن ہیں اور انشاءاللہ وہ جلد ہی آئیں گی، لیکن وہ ڈیفینیٹلی ہمارے سبجیکٹ کے حوالے سے ہیں۔ کس ٹاپک پہ؟ وہ ویمن اینڈ پالیٹکس پہ۔ اگر ٹریول کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو ٹریول کرنا کتنا پسند ہے؟ بہت پسند ہے، ٹریول کرنا بہت پسند بھی ہے، نئے نئے لوگوں سے ملنا، نئی جگہیں دیکھنا، اور اسپیشلی وہ جگہ دیکھنا جہاں نیچرل بیوٹی تھوڑی زیادہ ہو، وہ مجھے بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا گھومنے کا اور دنیا دیکھنے کا۔ اب تک کتنا کنٹریز کی سیر کر چکی ہیں آپ؟ اب تک یو ایس سے میں نے بہت گھوما، اور جب میں مطلب اپنے پرسنلی بھی گئی، اور 2 بار مجھے فیلوشپ ایوارڈ ہوئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں، تو اس دوران بھی
میں نے امریکہ کی بہت ساری ریاستیں گھومی ہیں، اسی طرح سے کینیڈا دیکھا، لنڈن گئی اور بیلجیم گئی، پیرس گئی، سویڈن گئی، دبئی، تو کافی جگہیں فارن کنٹری کے کلچر کو اور پاکستان کے کلچر کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، ہر کلچر کی اپنی سگنیفیکنس ہوتی ہے، ہر کلچر کی اپنی کریکٹرسٹکس ہیں. ہمارے کلچر کے کچھ اپنی خصوصیات ہیں جو کہ کچھ بہت اچھی بھی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جو اب ہمارے کلچر میں آ گئی ہیں، شاید پہلے نہیں تھیں. اسی طرح سے ان ملکوں کی کچھ اپنی ٹریڈیشنز ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہر کسی کی اپنی جگہ پہ خوبصورتی ہے یہ، کیونکہ جب ڈائیورسٹی ملتی ہے تو ہی ایک خوبصورت ایک کمپلیکس ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے. کیونکہ اگر سملیرٹی ہو جائے گی تو پھر تو دنیا میں حسن ختم ہو جائے گا. پاکستان کی خارجہ پالیسی کو دوسرے ملکوں کے ساتھ کیسے دیکھتی ہیں ایز ایکسپرٹس پروفیسر آپ؟ دیکھیے، ہماری خارجہ پالیسی بہت سارے فیزز میں رہی ہے. کبھی ہماری خارجہ پالیسی ہم سمجھتے تھے کہ الائنڈ ہے، کبھی ہم سمجھتے تھے نان الائنڈ ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی میں جتنے بھی فیزز آئے ہیں اس کی ڈفرینٹ کنسٹرینٹس ہوتی ہیں. آپ کے ملک کی، آپ کی جغرافیکل کنسٹرینٹس ہیں، آپ کی اکنامک کنسٹرینٹس ہیں، آپ کی آئیڈیالوجیکل کنسٹرینٹس ہیں. اور ہر پیریڈ کے حساب سے جو گورنمنٹ فارن پالیسی بنا رہی ہوتی ہے اس کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے حساب سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ ایونٹس ایسے ہیں کہ ہم انہیں اوائڈ کر سکتے تھے. ہم اپنی فارن پالیسی میں اگر تھوڑی سی سمجھ بوجھ سے کام لے لیتے تو ہم کچھ پرابلم سے بچ سکتے تھے. پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ دیکھیں جی، اچھے تو اگر میں کہوں تو مجھے بہاولپور ملتان بہت اچھا لگتا ہے. ملتان میں پیدا ہوئی اور میری زندگی بہاولپور میں گزری ہے. اس لیے میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ اگر اتنی گرمی نہ پڑتی ہو تو بہاولپور جیسا شہر کوئی نہیں ہے. مجھے بہت پسند ہے. اس کے بعد اسلام آباد بہت اچھا ہے رہنے کے لیے بھی، اور موسم کی انوائرمنٹ کے حساب سے ہمارے نارتھرن ایریاز بہت اچھے ہیں، بہت خوبصورت ہیں. تو ہر جگہ کا کچھ نہ کچھ چارم ہوتا ہے، ایک خاص بات ہوتی ہے ہر شہر میں. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی میری نظر میں یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو اور آپ اس سوسائٹی کا، اس معاشرے کا کوئی ایسا اچھا پارٹ بنے جس کو آنے والی جنریشن کے اوپر اس ایک پازیٹیو امپیکٹ چھوڑ کر جائیں، اور آپ اس سے مطمئن بھی ہوں. کیونکہ جب آپ کچھ اچھا کرتے ہیں تو آپ مطمئن اور خوش ہوتے ہیں. شاید یہی کامیابی ہے. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا کتنا ساتھ رہا؟ بہت. اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے نا. آپ خود، کیونکہ ہمارے استاد ہیں جو ہمیں اسٹیج تک لے کر آئے ہیں، انہوں نے نہ صرف ہمیں تعلیم دی ہے، انہوں نے ہمیں محبت دی، انہوں نے ہمیں گائیڈنس دی ہے. اور ایون کہ آپ دیکھیں کہ آج تک ان کا ساتھ ہے. ہمارے ٹیچرز تو ابھی بھی آ رہے ہیں، کانفرنس میں بھی آ رہے ہیں، اور آج بھی زندگی کی ہر سٹیج پہ ان کی گائیڈنس ہوتی ہے. اور دوست تو زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں، ان کے بغیر تو لائف پاسبل نہیں ہے. تو یہ سارے ملتے ہیں تو آپ کی لائف خوبصورت بنتی ہے. آپ کی فیملی، آپ کے فرینڈس، آپ کی انوائرمنٹ سب ملتے ہیں تو زندگی خوبصورت ہوتی ہے. میڈم، آخر میں کانفرنس کے اس موقع پر سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اور جو ایکسپرٹس آ رہے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا؟ دیکھیے جی، میں سمجھتی ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے تو صرف یہی میسیج ہے کہ آپ اس کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور یہ ایک آپ کے لیے ایک بہت اچھی لرننگ اپرچونٹی ہے، جہاں پہ آپ کو آپ کی فیلڈ کے جو اسکالرس ہیں، مطلب ریناؤنڈ اسکالرس ہیں جن کا اس فیلڈ میں نام ہے، نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی، تو وہ یہاں پر آ رہے ہیں. آپ ان کو سنیں، آپ کو اپنے سبجیکٹ کے بارے میں پتہ چلے گا، آپ کو دنیا میں جو ریسرچ ٹرینڈز ہیں ان کے بارے میں پتہ چلے گا. اور جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کو تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جی ویلکم ٹو بہاولپور، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سٹی آف پیلیسز. اور وہ یہاں کے کلچر کو اور یہاں کی بہاولپور کی ہاسپٹیلٹی کو انجوائے کریں گے. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.